अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं एक ज़रा सोचने दो। इस प्रोग्राम का दरअसल मकसद ये है कि हम किसी तरह आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर दुनिया के बहुत सारे असरार व रमूज़ उनके बारे में बात करें, फ़िलासफ़ी के बारे में बात करें, फ़िज़िक्स के बारे में बात करें, वो चीज़ें जो आम फहम नहीं हैं उन पे बात करें, या वो चीज़ें जो बहुत आम फहम है लेकिन उन पर बात कोई नहीं करता, जैसे हसासियत, सेंसिटिविटी। अक्सर घर में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत हसास होता है, लेकिन वो चीज़ उसके लिए एक ताना बन जाती है कि अरे यार ये तो इतना सेंसिटिव है, इसको तो कोई बात कर दो धाड़े मार के रोने लगता है। यकीनन ऐसा आपके घर में भी कोई होगा। मैं खुद बहुत हसास हूँ और मुझ पर मतलब मेरे घर वाले और मेरे बच्चे बहुत धौंस जमाते हैं कि आप तो इतनी सेंसिटिव हैं कि 5 बार देखी हुई फिल्म दोबारा देखकर फिर रोने लगती हैं, और पता भी है कि ये फिल्म है। ये चीज़ ऐसी है, ये कैफियत ऐसी है कि जिसे बदला नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। सेंसिटिविटी है क्या, क्या इसका कोई इलाज है, ये क्यों होती है, इस सब पर बात करने के लिए मैं दावत दे रही हूँ अदील हाशमी को। आयशा, आज के एपिसोड का नाम तब्दील करके बजाय एक ज़रा सोचने दो, इसे करते हैं एक ज़रा महसूस करने दो। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज बजाय सोचने के कुछ महसूस करने का एक एपिसोड है, इस पे गुफ्तगू हमने करनी है। लेकिन पहले एक और बात, आयशा ने कहा हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है, घर में नहीं तो मोहल्ले में कोई होगा, लेकिन वो बात बाद में। लेकिन मैंने आपकी जो मालूमात है ना उसका इम्तिहान लेना है जी। आप ये बताएं कि जदीद दौर है, दुनिया बदल चुकी है, पिछले 50 साल, 100 साल, 1000 साल से ये दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपके जहन में कोई ऐसा शोबा या कोई ऐसा प्रोफेशन है जो एक ज़माने में तो लोग करते थे, अब वो कोई करता ही नहीं है, ऐसा कोई है? ऐसे सवाल बंदा पहले बता देता है कि प्रिपरेशन करके आ जाए। उसको मैच फिक्सिंग कहते हैं, हम लोग मैच फिक्सिंग नहीं करते। अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ सोचने की। किसी ज़माने में टाइप राइटर्स होते थे और टाइपिस्ट होते थे। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह शॉर्ट हैंड होती थी, स्टेनोज होते थे, और एक दो और भी होंगे लेकिन अभी मुझे यही याद है। मुझे भी 2-3 ऐसे पेशे मेरे जहन में आए, वो बड़े हैरान कुन से हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशा था, उसका नाम था फुटमैन। अब ये फुटमैन क्या है भाई? ये फुटमैन एक ज़माने में जब गाड़ियां इजाद नहीं हुई थी, जो अमीर उमरा हुआ करते थे उनके पास अपनी कोचेज, अपनी वैगन्स, अपने टांगे हुआ करते थे, बगियां होती थी उनकी। तो जो ज़रा अमीर हुआ करते थे उनके साथ एक फुटमैन होता था। बिल्कुल। सो काम सिर्फ ये था कि कोई अगर बैग उठाना है, और कभी कभी वो अपने घोड़े के साथ साथ भागते भी थे कि रास्ता खाली करा दें, और दरवाज़ा खोलना, अपने मालिक की मदद करना वगैरह वगैरह। तो ये अब ख़त्म हो गई, ना कोचेज़ होती हैं, ना बगियां होती हैं, कुछ होती नहीं है। और एक और बहुत दिलचस्प पेशा था, उसका नाम था लैंप लाइटर। लैंप लाइटर? हाँ। ये साहब वो थे जो शाम को गली गली में निकलते थे, और ज़ाहिर है वो जो लैंप पोस्ट होते हैं उस ज़माने में तो वो तेल के हुआ करते थे, तो हर एक को जलाना पड़ता था एक लालटेन की तरह। तो ये सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे जो शाम को निकल के तो लैंप ऑन करते थे और सुबह उसको बंद करते थे। ज़ाहिर है फिर बिजली ईजाद हो गई और बिजली आ गई तो अब वो साहब जो है वो होते नहीं है। अच्छा, और भी बड़े दिलचस्प हैं, मसलन तीरंदाज हुआ करते थे पुरानी फौजों में। बिल्कुल बिल्कुल होते थे। और शमशीर जनी जो तलवारों से लड़ते थे। आप तसव्वुर कीजिए कि आज के दौर में दुनिया में कोई ऐसी फौज होगी जिसके पास कोई तीरंदाज भी होगा। हालांकि आज से करीबन 200-400 साल पहले बहुत अहम काम था ये, खास तौर से जब किसी किले के ऊपर मुकाबले हुआ करते थे बहुत ज़्यादा तीरंदाजी के ऊपर, और बड़े बड़े बादशाहों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दिया करते थे। और एक अंदाज़ा ये है कि चंगेज़ खान की जो फौज थी उसने बहुत दुनिया फतह की थी। एक वजह ये थी कि उसके जो घुड़सवार थे वो भागते हुए घोड़े पे से ऐसा तीर लगाते थे कि वो दूर जो दुश्मन है वो गिर जाया करता था। तो ऐसे बहुत सारे और पेशे, आज के दौर के पेशे जो अहम है उसमें कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, फाइनेंस के विड्स हैं। तो ये ज़ाहिर है आज के। मैंने ये इसलिए ज़िक्र किया कि बिल्कुल इसी पैराए में कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, कुछ तरह के, जिनकी दुनिया को ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो लड़ाके हैं, जो चोर चक्के हैं, जिनका मिजाज ऐसा है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया को ज़रूरत नहीं है। कैसे लोगों की ज़रूरत है दुनिया को?
اچھے لوگ ہیں, محنتی ہوں, جو بات کہتے ہیں بات پہ پورا کرتے ہیں اس کو, لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں, محبت سے رہتے ہیں, رکھنے والے لوگوں کی, احساس رکھنے والے, محبت کرنے والے لوگوں کی. ایسے لوگوں کی دنیا کو بہت ضرورت ہے اور ان کی ضرورت نہیں رہی. جیسے پیشے تبدیل ہوئے, اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جو بات ہم نے اب آج ڈسکس کرنی ہے وہ معاشرہ کبھی کبھی ان لوگوں کو, جن کا بھی میں ذکر کروں گا, ان کو ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شاید معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نہ صرف ضرورت ہے بلکہ کتنی ضرورت ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو حساس لوگ ہیں. ان کی سائنس میں یا نفسیات میں تعریف کیا ہے؟ تعریف سے مراد تعریف نہیں, لیکن ڈیفینیشن کیا ہے؟ شاید یہاں بھی کچھ لوگ موجود ہوں, اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے ذرا گہرائی میں جا کے. لیکن ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے حساس لوگ آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں یا ان کو ایک ڈبے میں بند کیا جا رہا ہے. جی, ایک بہت خوبصورت غزل ہے, اس کا ایک شعر میرے دل کو بہت چھوتا ہے. ارشاد. کیوں نہ آپ کو بھی سناؤں میں وہ شعر, احمد سلمان صاحب کی. اور میں نے بہت دفعہ چھپ کے راتوں کی تنہائی میں یہ غزل ان کی پڑھی بھی سنی ہے, آپ بھی سنیں اور آنسو بہائے ہیں. ویسے تو پوری غزل ہی اچھی ہے, لیکن ایک شعر جو ہے وہ, چونکہ یہاں بچیاں زیادہ بیٹھی ہیں آج, تو یہ شعر سن لیجئے. وہ شعر یہ ہے: اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا, واہ, جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. واہ واہ واہ. اگلا شعر کہ مجھے یاد آ گیا, وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی ایسا ہے ہمارے موضوع سے جڑا ہوا, اور وہ یہ ہے: وہ جن درختوں کے سائے میں سے مسافروں کو ہٹا دیا تھا, واہ, انہی درختوں میں اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. تو یہ جو لوگ ہیں نا, اس کو معاشرہ کہہ لیں, لوگ کہہ لیں, یہ اس کیفیت کو ذرا دیر سے سمجھتے ہیں یا کبھی کبھی نہیں سمجھتے. اب آ جائیے موضوع سخن پہ, اور وہ یہ ہے کہ 1990 کی دہائی میں ماہر نفسیات نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس زیادہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک شخصیت ہے کہ جن میں حساسیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. کوئی ہوگا بھئی شاذ و نادر, پتہ لگا نہیں, ہر 10 میں سے 2 یا 3 لوگ جو ہیں, یعنی اپ ٹو 30%, 1/3 لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. میں بھی ہوں, لیکن اعتراف نہیں کرتا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو سینسز ہیں وہ ذرا زیادہ حساس اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو جب کوئی بات, سخت بات کہہ دیں, ترش آواز میں ان سے بات کریں, نمبر کبھی کبھی کم آ جائیں, کبھی کبھی کوئی ہم جماعت کونی مار دے, کبھی کوئی فلم ایسی دیکھیں جس میں کوئی دکھی سین ہو, کوئی گیت ایسا سنیں جو دل کو چھو جائے, ان کے اندر جو جذبات ہیں وہ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ابل کر آتے ہیں باہر. ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی کمال بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں تو جو باقی 70% ہیں یا 80% ہیں, وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ جو بچہ یا بچی ہے یا نوجوان ہے یا بڑا ہے, اس کے اندر اس کی جذباتی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں کہ بس ہلکا ہلکا ہے. ارے اس کے اندر تو ایک طوفان بپا ہے جذبات کا, کسی بھی چھوٹی سی چیز سے اس کے اندر ایک طوفان بپا ہو جائے گا. اس کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے ممکن ہے بہت سارے ساتھی, کچھ ساتھی ایسے ہوں, ان کی ایک پہچان کہہ لیجئے کیا ہے. سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی تم تو بہت ہی نازک ہو یا حساس ہو یا سینسٹیو ہو, یا آج کل ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے سینٹی, کہ زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں بھئی تم ذرا سی بات پہ جذباتی کیوں ہو جاتے ہو, اتنا سینٹیمنٹل کیوں ہو جاتے ہو. تو یہ پہلی نشاندہی ہے کہ اگر آپ ہوتے ہیں تو غالباً آپ شاید ذرا سے سینسٹیو ہیں. اور کیا چیزیں ہمیں معلوم ان کے بارے میں ہو سکتی ہیں, مثلاً برائٹ لائٹ سے کبھی کبھی ان کو لائٹ پسند نہیں ہے, ذرا سا کچھ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ شور شرابے میں رہنا پسند نہیں کرتے, ذرا خاموشی میں یا خلوت میں اکیلے میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت غل غبارہ پسند نہیں کرتے. کوئی بھی چیز اگر ہے, کوئی معمولی چیز, تو وہ ایک دم سے ہی نوٹس کر لیں گے اس کو.
جو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیں گے, دیکھیں گے نہیں, یہ نوٹس کر لیں گے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک جگہ پڑھایا کرتا تھا, تو میرے کچھ طالب علم تھے, میں نے نیا اس وقت ایک گرینڈ پیانو لیا تھا اور وہ کمرے میں لا کے رکھا. اب چھوٹا سا میرا کمرہ ہے اور بیچ میں اتنا بڑا پیانو. اب یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو عام ملے گی آپ کو. تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس آئے, میں نے سوچا کہ آتے ہی یہ نوٹس کریں گے کہ کمرے میں پیانو رکھا ہوا ہے, ایک آڈ چیز ہے. تو آتے ہی مجھے کہتے ہیں سر یہ فون نیا لیا آپ نے. تو جو نیا فون تھا وہ تو دیکھ لیا, اتنا بڑا جو ہاتھی ہے وہ دکھا ہی نہیں کسی کو. کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہے, کیسے لیا, کیا لیا. تو میں حیران ہوا اس بات کے اوپر. تو یہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑی چیزیں تو کیا, یہ بہت چھوٹی چیزیں بھی فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. یہ کچھ ان کے کچھ کردار میں کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں. اب یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو یہ کہ یہاں پہ اگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, غالباً 1/3 آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو باقیوں کی نسبت زیادہ نازک ہیں, زیادہ حساس ہیں, دل کو محسوس کرتے ہیں. وہ ایک میری بیٹی ہے, وہ ایسے زور زور سے سر ہلا رہی ہے, تو وہ تو ضرور ہے جس کو HSP کہتے ہیں, ہائیلی سینسٹیو پرسنالٹی. لیکن یہ خوبی ہے یا خامی ہے, اس کے اوپر ہی مجھے بات کرنی ہے. لیکن ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں سینسٹیو لوگ اور زیادہ سینسٹیو لوگ نہیں. عائشہ ان کے ساتھ ایک تجربہ کرتے ہیں چھوٹا سا, اور آپ کے ساتھ بھی. ایک لمحے کے لیے کوئی ایسا شخص, کوئی ایسی ہستی, کوئی ایسی شخصیت جو آپ کو بہت عزیز ہے, وہ دل کے گہرے سے گوشے میں وہ شخصیت رہتی ہے اور دنیا میں نہیں ہے, اس کو ایک لمحے یاد کریں. جب تک آپ یاد کرتے ہیں, میں میر صاحب کا ایک شعر پڑھتا ہوں, اور وہ شعر یہ ہے کہ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے, اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے. تو آپ میں سے جن ساتھیوں کی ہلکی سی آنکھ بھری ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کا دل کا گوشہ بہت نرم ہے. بہت سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اچھا بھی کوئی تھا, عزیز تھے یا فلاں تھے, فوت ہو گئے. لیکن بہت سے لوگوں کو ایک ایسی جگہ آ کے وہ سوئی ہلکی سی آ کے لگتی ہے. اب ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں, ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ کون سے ایسے پیشے ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں, اور کون سے پیشے دنیا میں اب قائم ہیں, اور کون سے اچھے لوگ ہیں جو چاہیے, اور کون سے ایسے لوگ ہیں مکار فریبی, دنیا کو ان کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ حساس لوگ, سینٹی لوگ, ایمو لوگوں کی دنیا کو ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک لمحے کے لیے خدا نے بہت زبردست قسم کا ایک ڈیزائن بنایا ہوا. اگر آپ دیکھیں دنیا میں قریباً 8 ارب آبادی ہے دنیا کی. برازیل, ارجنٹینا, روس, پاکستان, ارے کتنے ہی ملک ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مرد اور عورتوں کا تناسب قدرت نے کیا رکھا ہے, تو وہ تقریباً بالکل برابر ہے. خدا جانے کہاں یہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ وہ تقریباً بالکل برابر ہے. ورنہ یہ بھی ہوتا کہ دنیا کی آبادی میں 80% یا 90% ایک ہی صنف ہے, ایسا نہیں ہوتا, برابر رکھا ہوا. تو یہ جو 20-30% ہم آپ جیسے لوگ ہیں, بہت سے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئی. یہ کیوں خدا نے سوچا کہ ہاں بھئی آبادی میں یہ حصہ رکھو؟ یہ کیوں سوچا خدا نے؟ غالباً اس لیے کہ ہمیں مضبوط لوگ چاہیے, جن کو واریئرز کہتے ہیں, جو ذرا جنگجو قسم کے وہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کبھی جنگ لڑنی ہے, کبھی سخت فیصلے کرنے ہیں, کبھی جو کچھ بھی کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمیں ایک وہ طبقہ بھی چاہیے جو دنیا کی نازکی, خوبصورتی, باریکی, احساس, محبت, پیار کو زندہ رکھے گا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کچھ ہم آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیلنس دنیا میں رکھنا ہے. ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں جو HSPs ہوتے ہیں, ہائیلی سینسٹیو پرسنل, کیا خوبیاں ہیں؟ ان کی بہت سی خوبیاں ہیں. ان کو خود بھی جاننے کی ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایمپتھائز زیادہ کرتے ہیں, دوسروں کی تکلیف اور احساس کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو بہت اہم چیز ہے معاشرے میں. دنیا میں کون سا ایسا معاشرہ ہے کہ جس کو یہ چیز نہیں چاہیے؟ ارے بھئی ہر معاشرے کو چاہیے. دنیا کو سنگ دل لوگ تو نہیں چاہیے, دنیا کو نرم دل لوگ بھی چاہیے. یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے. ایک خوبی ان کی اور ہے,
اور وہ یہ ہے کہ کبھی اگر دو لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی بحث ہو جائے, اور وہ کہیں اچھا بھئی ہم کسی ثالث کو یا کسی میڈییٹر کو ہم نامزد کرتے ہیں, بھئی تم آ کے فیصلہ کرو, تو اگر وہ جو شخص ہے وہ حساس ہے تو وہ دونوں کا نقطہ نظر دیکھے گا, کسی ایک کی طرفداری نہیں کرے گا, وہ اس کا درد بھی سمجھے گا, اس کا بھی درد سمجھے گا. تو یہ ثالثی کا کردار بڑا اچھا ادا کرتے ہیں. ایک اور بھی خوبی ہے ان کی, اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑے پیشنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ذہن سے زیادہ دل سے سوچتے ہیں. تو یہ زندگی کا وہ رخ دیکھتے ہیں جو جمع تفریق کرنے والے لوگ نہیں دیکھتے. جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو ایک تاجر کی نظر سے دیکھ کے گزار دیتے ہیں. ہر چیز جمع تفریق ہے, ہر چیز کاروبار ہے, ہر چیز ایک ٹرانزیکشن, ایک سودا ہے. ارے بھائی نقصان ہے, فائدہ نقصان ہے. فائدہ نقصان کیا؟ ارے بھائی کبھی تو وینک اتارو اور کہو جو فیض صاحب کہتے ہیں, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. کوئی ایسے بھی تو لوگ ہونے چاہیے, وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے کسی معاشرے کا. اور میں جب کبھی کبھی سنتا ہوں نیوز کے اوپر, کم ہی سنتا ہوں ویسے میں نیوز, آپ بھی کم سنا کریں, کہ ابھی معاشرہ جو ہے وہ بے حس ہو گیا ہے اور ہم میں اب وہ نازکی نہیں رہی. یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ خدا کا نظام ایسا ہے کہ اس نے بیلنس رکھنا ہی رکھنا ہے. کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسا واقعہ ہوا جو دل خراش ہے, اب دیکھیے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ آواز اپنی بلند کرتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو جانتا بھی نہیں کہ فلاں جگہ کوئی ایسا ظلم ہوا تھا تو کتنے لوگوں نے آواز بلند کی جو اس جگہ سے جڑے بھی نہیں ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل جو ہے اس میں وہ نرم گوشہ ہے. یہ کچھ باتیں ہیں, کچھ باتیں میں نے آپ سے اور بھی کرنی ہیں, لیکن اب عائشہ کے حوالے, تاکہ آڈینس سے پوچھیں کہ ان میں سے کون کون سے ایسے ساتھی ہیں جو کچھ نازک ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ آپ بھی ہیں. آپ نے تو رلائی دیا آدھی سے زیادہ آڈینس اور مجھے بھی. خیر, جہاں تک بات ہے ایمپیتھ کی, آپ نے بات کی کہ دنیا کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے ایمپیتھس کی, کیونکہ ہم ہر طرف جب ظلم کی وہ دیکھتے ہیں نا کہ مارا ماری چل رہی ہے, اس میں وہی لوگ زیادہ کارگر ہوتے ہیں جن کا دل پتھر کا نہیں ہوتا. وہی لوگ جو اپنے آنکھوں سے ایگو کی اینک اتار کر, میں کی اینک اتار کر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا میرے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے, چاہے آپ کے ساتھ ہی ظلم کیوں نہ ہوا ہو. آپ تب بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جس نے ظلم کیا ہے اس نے کیوں کیا ہوگا. یا کسی بھی سچویشن میں آپ جب گھستے ہیں, جو سینسٹیو لوگ ہیں وہ دوسرے پہلو کو بھی سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے تو یوں لگ رہا ہے تو اگلے کو شاید ایسے لگ رہا ہو. تو یہ دونوں طرف کے جو ترازو کے دونوں پلڑوں میں سوچنا, یہ ایک کوالٹی ہے. مجھے نہیں پتا اس کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک کمزوری نہیں, ایک طاقت ہے. آپ کو دوسروں پر برتری حاصل ہوتی ہے, آپ ان کے دماغ کو ان سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا اضافہ, یہ بھی دلچسپ بات ہے, اور یہ بات کرنا اہم اس لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہر کسی کے ہاتھ میں ایک بھوپو آ گیا, تو ہر کوئی اپنی بات سنانے کو تو تیار ہے, سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. بالکل. اور وہ یہ بات ہے کہ یہ ایک بالکل عائشہ نے 110% درست بات کی کہ ہم پتہ نہیں کیسے ہوا یہ اس معاشرے میں کہ جو کوئی شخص حساس ہے, جس کا دل ذرا زور سے دھڑکتا ہے کسی معاملے میں, اس کو ہم نے کمزوری کے ساتھ جوڑ دیا. ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ دیکھیے جو صوفی تھے, جو عظیم شاعر تھے, اور ایسے لوگ تھے, فنکار تھے, جنہوں نے دنیا بدلی اپنی فکر سے, وہ کوئی کمزور لوگ تھے؟ ان کا بھی تو دل ایسے ہی دھڑکتا تھا. دیکھیے کتنے مضبوط لوگ تھے وہ. ایک بات تو یہ, اور یہ ایک کلچرل بات بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مغرب میں عام طور سے جو لوگ باہر زیادہ نکلتے ہیں, ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں, ان کو دنیا جو ہے وہ سمجھتی کہ یہ بہتر لوگ ہیں. اور جو انٹروورٹس ہوتے ہیں, خلوت پسند ہوتے ہیں, تنہائی پسند ہوتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کونے میں چھپا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی فن نہیں ہے, اسے کمزور ہے, اسے دوستی کی وجہ نہیں ہے. لیکن چائنا کی بات بتاؤں میں آپ کو, چائنیز جو زبان ہے اس میں جو حساسیت کا لفظ ہے یہ ایک مثبت لفظ ہے. وہاں پہ جب کسی سے کہیں کہ یہ جو ہے شی از سینسٹیو, تو یہ ایک خوبی, ایک صفت کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں اس کو. تو چائنیز کو یہ سمجھ ہے. ہم نے یہ بے وقوفی کی, حالانکہ ہم مشرق سے ہیں, کہ مشرق کی تو خوبی نازکی ہے, مشرق کی جو شاعری ہے, مشرق کا جو فکر ہے, جو مزاج ہے, جو روایات ہیں, جو اقدار ہیں, یہ سب کچھ تو نازکی کے اوپر ہے. ارے ارے ارے
تو ہم نے نازک ہونے کو, حساس ہونے کو کمزوری کر دیا. ارے یہ تو بہت بڑی خوبی ہے, اور یہ معاشرے کی ایک ایسی خوبی ہے کہ جب وہ پلڑا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے معاشرے کا, جب شور شرابہ غل غپاڑا یہ بڑھتا ہے, تو وہ جو نازکی ہے خاموشی کی وہ برابر کرتی ہے. تو یہ آپ میں سے جن ساتھیوں کے پاس ہے, یہ بہت بڑی خوبی اور صفت ہے. اس کو بچا کے چلیے, اور اپنے گھر والوں کو, دوستوں کو بتائیں کہ ارے بھائی یہ چیز جو ہے اس پہ بجائے تم حملہ کرنے کے میرے ساتھ چلو, کیونکہ میں ایسی چیزیں نوٹس کروں گی جو تم نہیں نوٹس کر سکتے. میرے پاس ایک ایسی اینک سے میں دنیا کو دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس وہ اینک نہیں ہے. ایک دوربین کی طرح جب مچان میں کھڑا ہوا ہے نا ایک وہ ایسے دیکھتے تو وہ دور سے دیکھ سکتا ہے کہ بھی وہاں سے کوئی حملہ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. یہ خوبی ہوتی ہے سینسٹیو لوگوں کی. جی عائشہ. ایسے لوگ جب کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی شخص اس کمرے میں نیگیٹو ایموشن کے ساتھ یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی سینسٹیوٹی نوٹس کر لیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سینسٹیو ہیں یا نہیں, یا حساسیت آپ میں زیادہ ہے یا نہیں, تو اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں ڈالیں کہ جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوں تو دیکھیں, انجان لوگوں کے کمرے میں داخل ہو کر چہروں سے نوٹس کریں کہ کون آپ کو مشکل میں نظر آ رہا ہے, اور یقین کیجئے کہ 100% اس کا رزلٹ آئے گا. وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے پریشان ہیں وہ یقیناً پریشان ہوں گے. ان سے پوچھتے ہیں ان کا سینسٹیوٹی کے بارے میں کیا خیال ہے, حساسیت ان کو اچھی لگتی ہے یا کمزوری محسوس ہوتی ہے. لیٹس آسک دیم. کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حساس لوگ معاشرے کے لیے اثاثہ ہیں یا بوجھ ہیں؟ بھائی بہت بڑا بوجھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچھی اچھی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں, جہاں کمی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو بوجھ کیسے ہوئے؟ تو ابھی جیسے عائشہ نے کہا, وہ کمرے میں داخل ہوں گے نا اور اماں ابا کا کچھ جھڑپ ہوئی ہے جو ان کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ فوراً محسوس کر لیں گے کہ آج کوئی گڑبڑ ہے, اور پھر اپنے آپ کو اس میں رنگ دیں گے. ان کا دل زور سے دھڑکتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے ایسا معاشرہ جس میں حساسیت ہو, وہ تو ایسے لوگ تو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ چاہیے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتے, بد لحاظ ہیں, اونچا بولتے ہیں, جن کو کوئی عقل وقل ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ اثاثہ ہے کہ یہ بوجھ ہے. دیکھیں انہوں نے تو بالکل سارکاسٹکلی بات کی, جو کہا اس کے الٹ کو ہی سمجھیں کہ سچ ہے. ہمیں واقعی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے وہ ایسے لوگوں کو بالکل دھتکار دیتا ہے کہ ارے اس سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو بات پہ رونے لگتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور کوئی مشکل سوال آ جائے تو رو پڑتے ہیں, اور رونے کے باعث ان سے کچھ کہا نہیں جاتا, ان کو نوکری نہیں ملتی. ہم لوگ اتنا مطلب جسے کہتے ہیں نا چھرا پکڑ کے انتظار کر رہے ہیں لوگوں کا کہ ہاں بھائی کون سینسٹیو ہے, کاٹو اس کے اندر سے اس کی. اور ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ایسے امپیتھس زبردستی خود کو مطلب ایک باکس میں بند کر کے اپنی سینسٹیوٹی کو انڈو کرتے ہیں, سخت مزاج ہوتے ہیں, اور وہ پھر آگے بڑھ کے ولنز میں, معاشرے کے جو کرمنلز ہیں, آپ کو ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے وہاں چلے جائیں, اس سائڈ کو نکل جاتے ہیں, کیونکہ انہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے میرا خیال ہے ہمیں سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور معاشرے میں بوجھ نہیں, ایک کوالٹی کی طرح اس کو لینا چاہیے. جی ایک لمحے سوچئے اس کو کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک جسم ہے, اور سوچئے کہ کوئی شخص ہے, معاشرہ تصور کیجئے, اور یہاں درد ہو رہی ہے اس کو. اب اس کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے, تو وہ ایکس رے کریں گے تو چلے گا پتا کہ بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, یا یہ بس مسل ہی تھا, یا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو سینسٹیو لوگ ہیں نا, وہ اپنی آنکھوں سے معاشرے کا اور سچویشن کا ایکس رے کر سکتے ہیں, اور یہ وہ خوبی ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے. تو ایکس رے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اندر جا کے کہ اچھا یہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہے, کہ وہ پرسوں ابا نے کچھ کہا تھا جو اماں کو پسند نہیں آیا, تو پتہ لگا جی آپ کی بہن نے تو نوٹس ہی نہیں کیا, لیکن آپ نے نوٹس کیا کہ اماں کا دل کچھ دکھا ہوا ہے, تو اماں کو ذرا تھوڑی سی محبت کی ضرورت ہے. تو یہ تو بہت بڑی خوبی ہے. بعض اوقات آپ کسی سے ملتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے کوئی چیز جھلک رہی ہوتی ہے, آپ کو آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کوئی مشکل ہے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اس دور میں اور اس معاشرے میں کیا حساس لوگ عام ہیں یا ناپید ہیں؟ جتنے ہیں کم ہیں, یہ بتا دوں میں, ہم کو تھوڑے اور چاہیے. یا میں ان کی بات سے بالکل اگری نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سینسٹیو لوگ ہیں, بہت ایسے لوگ ہیں جو ایمپیتھس ہیں, جو لوگوں کا درد سمجھ سکتے ہیں, لیکن ڈر کے مارے, اس ججمنٹ کے ڈر کے مارے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم تو کمزور دل ہیں, نازک مزاج ہیں,
ارے یہ تو نازک مزاج ہے، یہ تانا نہ سننا پڑ جائے، اس لیے وہ خود کو کسی زنجیر سے باندھ کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ ہم سینسٹیو ہیں یا ہم دوسرے کا دکھ درد سمجھ سکتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں خاموشی میں لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے اندر یہ حس ہے۔ یہ طے ہوا کہ عائشہ تو سینسٹیو نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جتنے ہیں کم ہیں اور ہونے چاہیے۔ ہاں نہیں، لیکن یہ کوالٹی ایسی تو نہیں ہے نا عدیل کہ آپ خود بخود ڈیولپ کر لیں۔ کریکٹ۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ 20 سے 30% لوگ کسی بھی گروپ میں اگر آپ رینڈملی لیں تو اس میں 1/3 تک لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں ہیں، ہر وقت ہی رہیں گے وہ، اور یہ قدرت کے حوالے ہے۔ معاشرہ کوئی ہو، ملک کوئی ہو، دور کوئی ہو، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کیسے مزاج کے لوگ بنانے ہیں، تو اس میں خدا نے یہ طے کر رکھا ہے اپنا کوٹا ایک۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی معاشرہ جو سارے کا سارا ہی سینسٹیو ہو، ایسا بھی نہ ہو جائے، تو بہت سارے مشکل کام بھی تو کرنے ہیں، وہ کون کرے گا؟ اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل نہ ہو سینسٹیو لوگ معاشرے میں، ارے تو وہ جو باریکی، وہ حسن، وہ خوبصورتی ہے وہ کیسے آئے گی؟ تو ایک توازن رکھتی ہے قدرت معاشرے میں، یہاں بھی یہ رکھا ہوا ہے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سینسٹیو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں تو ہمارے جو لوگ ہیں ارد گرد کے وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ پاتے، ہماری فیلنگس کو، اور ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے، ہم ان کے بارے میں کیا فیل کر رہے ہیں، کیوں نہیں ان کو پتہ چلتا؟ پہلے میں جواب دیتی ہوں۔ بچپن سے جو لوگ سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں، وہ بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو رو پڑتا ہے اس کو سارے اپنے جو اس کے پیئرز ہوتے ہیں یا اس کے جو اس کے ساتھ کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ مطلب اس کو چھیڑتے رہتے ہیں کہ ارے تو روتا ہے، روندو ہے، ہم کہتے نہیں روندو ہے یہ بچہ، روتھلو ہے، ہر بات پہ رونے لگتا ہے، اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو بات بات پہ روتا ہے۔ اگر آپ اپنی ایموشنز کے ایکسپریشن کو رونا سمجھتے ہیں، یا خوشی میں بھی کچھ لوگ روتے ہیں کہ ارے اس کا کیا یار، اس کو خوشی کی خبر دو تو بھی چھم 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 ہے، رونے کی خبر دو تو بھی چھم 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 ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی جیسے کچھ لوگوں کو آپ جیسی مرضی خبر دے دیں وہ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر نیچرلی یہ مادہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا دکھ ایکسپریشن شو نہیں کرتے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے کوئی بپتا آن پڑی یا کوئی گزر گیا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پتھرا جاتے ہیں، وہ روتے ہی نہیں ہیں، وہ بس نارمل رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دکھ انہیں نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایکسپریشن کا وہ مادہ نہیں ہوتا۔ تو کچھ کو نیچرلی اللہ نے ایسا ہی بنایا، قدرت نے ایسا ہی بنایا ہے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے بچپن سے کنفارم ہو جاتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں کہ اپنے جو اندر کے جذبات ہیں وہ باہر نہیں دکھانے۔ اب آپ کو جیسے ابھی عدیل نے کہا کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کوئی اپنا پرایا جو آپ سے بچھڑ گیا ہو، جس کا آپ کو دکھ ہو، تو کم از کم اگلے 5-7 منٹ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا کیونکہ میں تو چھم چھم کر رہی تھی۔ تو یہ ایسے آپ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ایسا محسوس کر رہے تھے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑا، جن کو کوئی اپنا، ایسا تو نہیں کہ ان کا کوئی اپنا گیا نہیں ہوگا لیکن اظہار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے بچپن سے کچھ لوگ ایسے بن جاتے ہیں سن سن کے یہ تانے، یہ سخت باتیں، اور پھر وہ اب سمجھتے نہیں ہیں۔ جی انہوں نے پوچھا کہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے، یہی سوال میرے دل میں ہے۔ ہائے، کیونکہ جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے، اور یہ بھی المی ہے کہ تب بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اب لوگوں کا کیا کیجئے، کیا کریں؟ تب بھی لوگ بعض اوقات وکٹم بلیم کرتے ہیں کہ ارے اتنی کیا سینسٹیوٹی کی بات تھی کہ جان ہی لے لی۔ لیکن اس میں خوش آئند بات ایک لحاظ سے یہ ہے کہ شکر ہے کہ اب دور ایسا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس بارے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ ہیں، بکس ہیں، کانورسیشنز ہیں، بہت سارا ایسا علم ہے جو ہم نیٹ پہ سے خود اپنے آپ کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شخصیت کیسی ہے بھیا، اور پھر اب ہم اپنوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھی دیکھو تمہارے لیے تو یہ کوئی بات نہیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، تو تم ایک کام کرو، ذرا میرا خیال کیا کرو، کہیں میں تمہارا خیال کر لوں گی، کیونکہ میرے لیے جو تم ہلکا سا ایسے کرتے ہو کوئی چیز ہی نہیں ہے، دروازہ بند کرتے ہو زور سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن مجھے آدھے گھنٹے تک میرا دل دھڑکتا رہتا ہے اس وجہ سے، تو ان سے کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ لیکن یہ جو آپ کا شکوہ ہے اس میں آپ بالکل حق بجانے میں۔ جی جناب، اگلا سوال۔ میرا سوال ہے کہ عائشہ جان زیب اور عدیل ہاشمی، کیا آپ لوگ حساس ہیں؟ میں نے تو ابھی 5 منٹ رونے کا آپ کو ثبوت دیا ہے، اگر پھر بھی آپ، میں نے یہ کوئی دکھانے یا جتانے یا بتانے کی بات نہیں ہے، اگر کوئی ہمارے گلی میں
کوئی اسٹرے ڈاگ ہے وہ بیمار ہے تو ہم ڈاکٹر پہ لے جائیں گے, یا میں ڈاکٹر کو کال کر دوں گی, ویٹ کو, کہ بھائی جو میرے پیٹس کو دیکھتا ہے کہ بھائی آ کے اس کو دیکھو, اس کو تکلیف کیوں ہے. ہمارے گھر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, اگر ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, مجھے چہرے پہ رنگ بھی بدلا نظر آئے تو میں بیٹھ کے اس کو پوچھنے لگتی ہوں, پونا گھنٹہ ان کے ساتھ بات کرتی ہوں, ان کے دکھ میں ان کے ساتھ رو لیتی ہوں, گلے لگا لیتی ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا یا پتہ ہے ابھی بھی کہ کس حد تک سینسٹیو ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ عام لوگوں سے تھوڑا زیادہ ہے میرا رونے دھونے کا اور سینسٹیوٹی کا کوشنٹ. جی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, ان کا کافی زیادہ ہے. اور ایک بات جو انہوں نے نہیں بتائی وہ ہم نے ذکر کیا کہ جو لوگ حساس زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا دکھ اور درد زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہلکی سی کوئی چوٹ لگے, جیسے ابھی عائشہ نے کہا کہ کوئی جانور بھی ہو تو اس کا درد محسوس ہوتا ہے, تو ہفتے میں 3 دن ان کے گھر سے غریبوں کو کھانا جاتا ہے. یہ مجھے پتہ ہے, انہوں نے نہیں بتایا ایسے. تو یہ تو حساس ہیں, یہ تو طے ہو گیا. اب 3 ایسے وصف یا اوصاف ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو, آگے نہ پوچھے گا. بالکل میں سینسٹیو ہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, تقریباً 70% جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹس بھی ہوتے ہیں, وہ خاموشی پسند, تنہائی پسند بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو سینسٹیو ہیں, پھر ان کو لوگ پسند نہیں ہیں, تو بالکل وہ کمرے میں رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں استاد طبع کے اعتبار سے گوشہ نشین. تو میں وہ بھی ہوں. اور ایک اور خوبی ہے میرے اندر, وہ یہ ہے کہ میں بالکل ظاہر نہیں کرتا کہ میں سینسٹیو ہوں, تو ملنے میں بالکل پتہ نہیں چلے گا. اب آپ نے سامنے ہی پوچھ لیا تو مجھے بتانا پڑ گیا, ورنہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے, بہت زیادہ, شاید ضرورت سے زیادہ. ہاں, جو لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ, جیسے میں نے کہا, آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, لوگ آپ کی بات کو ضروری نہیں سمجھتے, آپ کے جذبات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہ کیوں پریشان رہتا ہے. تو اس لیے پھر آپ ایک خول طاری کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ابھی ساری ڈسکشن آپ کی سن کے اور بڑی سیر حاصل آپ لوگوں نے بتایا سارا تفصیل سے. میرا کویشچن یہ تھا کہ جب دیکھا گیا کہ جو کم سینسٹیو لوگ ہیں, سخت دل لوگ ہیں, ایون آئی شوڈ سے کہ جو سیریل کلرز جو ہیں, جب ان کی ہسٹری میں گیا تو وہ پتہ چلا کہ بچپن میں بہت سینسٹیو تھے. اس کو آپ کیا کہیں گے اور کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں اس سے پہلے کیے جواب دیں, کیونکہ یہ تو تھیوریٹیکل پہ جائیں گے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ بچپن میں جب ساتھ کھیلنے والے اور تھوڑے بڑے بچے جب آپ کو نشانہ بناتے ہیں نا, کہہ رہے یہ دیکھو روندو, اس کو سب مذاق اڑاتے ہیں کلاس میں, اس کا مینٹل پیس اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے بچوں کا, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بچے جو ہیں وہ کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم سے زیادہ سینسٹیوٹی اگر ماں باپ کی لڑائی میں مطلب چہرے پہ کوئی تاثرات بدلے ہوتے ہیں اور بچوں کے سامنے آپ نہ بھی ظاہر کریں, بچے 1 سیکنڈ سے پہلے جج کر لیتے ہیں کہ آج اماں ابا مختلف ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے, بچوں کی موجودگی میں کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ان کے دماغ پہ اثر ہو, کیونکہ جو بچپن کا اثر ہے وہ تا حیات اس انسان کے ساتھ چلتا ہے. وہ ایک آپ سمجھیں ایک زخم ہے جو روز کریدا جاتا ہے اور اس پہ روز مرہم لگائی جاتی ہے. جی اچھا, اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے, وہ یہ ہے کہ یہ بھی اب حیران کن چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم سنتے ہیں یا کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ سونا جو ہے وہ آگ میں سے پگھلنے اور تپنے کے بعد کندن بنتا ہے, یا مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی کردار انسان کا بہتر ہوتا ہے. دنیا میں کون سی ایسی بڑی شخصیت گزری ہے جس نے تکلیفیں مصائب نہ جھیلے ہوں, اس کے بعد ہی وہ شخص قداور شخص بنتا ہے. عام زندگی میں بھی وہ ایسے ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب ان تکالیف میں سے یا تجربات میں سے یا تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ کندن بن جاتے ہیں, اور کچھ اور لوگ جب گزرتے ہیں تو وہ سخت دل یا جرائم پیشہ لوگ بن جاتے ہیں. تو یہ دونوں مشکلات میں سے ہی گزرے ہیں, تو اب ہم نے کس کو دوش دینا ہے, شخص کو یا مشکلات کو؟ کیونکہ مشکلات تو ایسی ہیں کہ اس میں سے گزرنے کے بعد ہی آپ نے وہ بن پانا ہے جو بن پانا ہے. دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے کام کا, اپنے فن کا, اپنے شعبے کا دھنی ہے اور اس نے پھولوں کے بستر پہ لیٹ کے وہ کام سیکھا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے, جب تک اس میں سے نہ گزریں. اب اس میں سے گزرنے کے بعد ایسا کیوں ہے کہ یہ کچھ بن گیا اور یہ جو تھا یہ کہیں اور کسی اندھیرے رستے پہ چل پڑا؟ یہ تو وہی بتا پائیں گے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سیریل کلرز جن کا کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے برین میں, برین ٹیومر ہے یا کیمیکل امبیلنس ہے. اب قصوروار کون ہے؟
کیا وہ شخص ہے یا کیا معاشرہ ہے, کیا حالات ہیں, اس کے اوپر ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ مغرب کیا کر رہا ہے, کہ کس کو دوش دیں. بہر صورت ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سینسٹیوٹی ہو تو ہر چیز ایک لاؤڈ سپیکر سے ہو کے ہم تک پہنچتی ہے, بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا ہم گریٹ آرٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کیا گریٹ پوئٹری بنا سکتے ہیں, کیا گریٹ معاشرہ بنا سکتے ہیں, یا ہم اس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد دنیا کو یا اساتذہ کو یا اپنے خاندان والوں کو یا اور لوگوں کو دوش دے کے کوئی ایسا کام کریں کہ دیکھو چونکہ تم نے ایسے کیا تو میرا رد عمل یہ ہے. یہ تو فیصلہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے. جی بالکل. ہم نے آج بات کی سینسٹیوٹی پہ, حساسیت پہ. یہ کوئی نقص نہیں ہے, یہ کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ طاقت ہے. بڑے بڑے معاشروں میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ جو لوگ سینسٹیو ہیں انہیں زیادہ اہمیت دو, کیونکہ سینسٹیو لوگوں کی ایک معاشرے کو ضرورت ہے. کون سمجھے گا کسی کا دکھ اگر یہ سینسٹیو لوگ نہ ہوئے؟ کون سمجھے گا, کون جائے گا سائیکولوجیکل سٹڈیز میں اگر یہ سینسٹیو لوگ نہ ہوں گے؟ تو ہم نے تو اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور میں ہوں عدیل ہاشمی. خدا حافظ.